अस्सलामुअलैकुम। दूसरा रुख के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। हल्का बनियों का मामला हो या फिर इलेक्शन में नामजदगी फॉर्म का, बज़ाहिर जो इलेक्शन के इनेकाद की राह में जो रुकावटें थी, बर वक्त इनेकाद की राह में रुकावटें, वो अब टलती दिखाई दे रही हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं कि क्या ख़तरा मुकम्मल तौर पर टल गया है या अभी भी ख़तरात या खदशात मौजूद हैं इलेक्शन के बर वक्त और पुरअमन इनेकाद से मुतल्लिक। और इसके अलावा इलेक्शन की तैयारियों की बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 173 कौमी असम्बली के हलकों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और सूबाई असम्बली के भी 290 हलकों पर अपने कैंडिडेट्स तहरीक इंसाफ ने अनाउंस कर दिए। भरपूर तैयारी है पीटीआई की और नून लीग की भी तैयारी भरपूर है, लेकिन पीपल्स पार्टी की पंजाब में हमें थोड़ी सी सूरत हाल कमज़ोर दिखाई दे रही है। उस तरह से तैयारी नहीं है जिस तरह से दीगर जमातें हमें प्रिपेयर्ड दिखाई दे रही हैं। इस पर भी बात होगी और हम बात करेंगे प्रोग्राम में असगर खान केस की कि जिसमें जनरल असद दुरानी और जनरल असलम बेग रहमान मलिक साहब की तरफ बार बार इशारा कर रहे हैं कि उनका कोई बड़ा अहम किरदार था उस वक़्त 1994 में भी। तो और इसके अलावा हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि पानी के बहरान से मुतल्लिक बहुत ज़्यादा शदीद ख़तरात और ख़दशात का इजहार किया जा रहा है कि 2025 में पाकिस्तान को शदीद पानी की कमी का सामना होगा। तो क्या हमारी सियासी जमातें पानी के बहरान के हल के लिए सियासी जमातों में कंसेंसस पैदा हो पाएगा? इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद है खुसूसी तौर पर सेनेटर रहमान मलिक साहब, साबिक़ वज़ीर दाखिला और सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के चेयरमैन हैं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जिस तरह हमने शुरू में बात की इलेक्शन के बर वक्त और पुरअमन इनेकाद से मुतल्लिक, ख़तरात टल गए हैं या अभी भी आपकी नज़र में ख़तरात या खदशात मौजूद हैं? समर बात साहब, हमारे मुल्क में एक अनफॉर्चुनेट इशू है कि हम अफवाहों पे बहुत तवज्जो देते हैं। मैं आपको अगर आप 6 महीने पहले ले जाऊं तो उस वक्त तो ये कहते थे इलेक्शन होनी नहीं हो गई। और जिस किस्म के खदशात आ रहे थे और वो खदशात ऐसे लग रहा था जो खदशात 100% राइट है। सेनेट में भी हो रहा था, कौमी असेंबली के बारे में भी सब हर एक जो कौमी असेंबली सेनेट के बारे में हुआ वो भी आपके सामने था, और आप जब कौमी असेंबली के सिलसिले में हुआ वो भी आपके सामने था। तो मैं समझता हूँ इसमें जुडिशरी ने अपना रोल बड़ा अच्छा अदा किया है। और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान की तमाम पोलिटिकल पार्टीज, शायद एक आध हो जो उनकी अपनी रिजर्वेशंस हों, सब ने यही पुरजोर मुतालबा किया था कि इलेक्शन वक्त पर होनी चाहिए। मैं अप्रिशिएट करूंगा इलेक्शन कमीशन को, उन्होंने 25 जुलाई का अनाउंसमेंट की, उसके बाद शेड्यूल भी दिया, और जिस अंदाज से अभी तैयारियां जारी हैं और जिस अंदाज से एडमिनिस्ट्रेशन भी लगी हुई है, मैं बड़ा पूरा उम्मीद हूँ कि इलेक्शन इंशाल्लाह 25 जुलाई को हो जाएंगे। और अमन के हवाले से बात की जाए, उसके लिए मैं थोड़े से वसवसे हैं। अभी सीए थे फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर, और जो अलर्ट्स आते रहते हैं कि पिछले इलेक्शन में भी आपको याद होगा कि खासतौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बांध के रख दिया गया था, और जिस अंदाज से धमकियाँ आ रही थी वो भी आपके सामने थी, और इन खदशात का इज़हार हमने उस वक्त भी किया था। आज जो मैं देख रहा हूँ कि जो हालात और वाक़यात हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स पे हैं, और जो कुछ अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान की तरफ किया जा रहा है, और दैश की मौजूदगी को अब कोई भी इनकार नहीं कर सकता। दो जब मैंने कहा था तो उस वक्त लोग नहीं माने थे, और ये दैश जो है ये एक मुझे बहुत बड़ा मॉन्स्टर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये मॉन्स्टर जो है अलकायदा से बड़ा बनता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि दैश को सिर्फ पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, टेररिज्म के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि मैं ये देख रहा हूँ कि जो ताकतें इसके पीछे हैं वो इसको रीजन वाइज यानी इस पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं। तो लिहाजा मुझे शक है कि वो दुश्मन जो हमारे पीछे हर वक्त होता है, अभी देखें जस्ट नॉट मोर देन 3 days बैक हमारे जो रेंजर्स के दो दोस्त शहीद हुए हैं बच्चे, और इस तरह आपने देखा बलूचिस्तान में जो हो रहा है, और जिस अंदाज से इवन FC हेडक्वार्टर पे हमले हुए, तो इससे हम ये नहीं कह सकते कि टेररिज्म टोटली वाइप अप हो गई है। तो अगर हमारा सही बैकग्राउंड देखा जाए, हमारे लिए इलेक्शन का दिन बहुत बड़ा दिन है, हमारा कौमी दिन है, हमारा वो दिन है जिस दिन पूरी कौम ने ये फैसला करना है कि आने वाले कौन लोग होंगे जो हमें गवर्न करेंगे। तो इस पे कुछ ना कुछ शरारत भी हो सकती है, टेररिज्म के एक्ट भी कराए जा सकते हैं हमारी होस्टाइल जो लोग हैं,
जो होस्टाइल कंट्रीज़ हैं। तो लिहाजा मैंने इसलिए एक मीटिंग कॉल करके इस पे बड़ी तफसील से इसकी पूरा रन डाउन लिया था और उसके मुताबिक काफ़ी हद तक उन्होंने अरेंजमेंट किए हैं। इदारे हमारे प्रिपेयर्ड हैं कि इस तरह की मैंने किसी दोबारा भी किस्म की कोशिश को कामयाब नहीं होने एक दिया और जाएगा। मीटिंग टेकअप कर रहा हूँ आफ्टर ईद, तो इंशाल्लाह वी विल कीप द नेशन इन्फॉर्म्ड एंड एवरीबॉडी इज कंसर्न्ड अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ वोटर, और वहाँ पे जो लोग जाके काम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हमारे इदारे इंशाल्लाह आमीन भरपूर अंदाज में सिक्योरिटी को यकीनी बनाएंगे वोटर्स की, कैंडिडेट्स की। मौलवी साहब, आपने बात की कि पीपल्स पार्टी को बांध दिया गया था 2013 के इलेक्शन से पहले, कैंपेन नहीं करने दी गई थी। इस मरतबा तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो फिर पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो पंजाब के अंदर अभी भी आप उसी तरह के बुरान का शिकार है जिस तरह के बुरान का आपको 2013 में सामना था। कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे पीपल्स पार्टी को। सबसे बड़ी तो बात यह है कि जिस अंदाज से आपने बात की है, आपका एक अपना व्यू है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कि आपने जैसे पीटीआई को एक और दर्जा दिया है, नून को और दिया है, और हमें एक और दर्जा दिया है। आवर पार्टी इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, हमने हमेशा सरप्राइजेस दिए हैं, और पॉलिटिक्स में कुछ सीक्रेसी भी होती है, उसको भी सामने रखा जाता है। जब आप के हाथ से इतनी स्टोलन प्रॉपर्टी हो जाए, यानी कि वो लोग जो हमारे तैयारशुदा थे, वो लोग जिसको पीटीआई कहती थी ये करप्ट हैं, वो कहते थे कि पीपल्स पार्टी इज करप्ट बिकॉज ऑफ दीज पीपल, और ये बड़े बड़े दावे थे, आज वो सारे ही चले गए पीटीआई में। तो मैं नहीं जाने की बात तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ। मैं तो सवाल आपसे नहीं, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। ये स्टोलन प्रॉपर्टी है हमारी, तो स्टोलन प्रॉपर्टी पे हम क्लेम रखेंगे। ये स्टोलन प्रॉपर्टी है बाय ये पार्टी। हम बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े एथिक्स की बात करते हैं, हम ऑनेस्टी की बात करते हैं, हम तब्दीली की बात करते हैं, और अगर किसी घर में तब्दीली आए और चोरी के सामान से आए, क्या उसको तब्दीली कहेंगे आप? तो माल मसरूका बरामद करेंगे आप? होगा, एक वक्त आएगा वो खुद ही बरामद होगा। तो इस तब्दीली को जो वो तब्दीली लाना चाहते हैं, तो ये कोई प्लान तो नहीं है कोई कि यहाँ से माल उधर गया, इलेक्ट हो गया, वहां से दोबारा पार्टी की तरफ आ जाए? वक्त दिखाएगा, लेकिन मैं इसको तब्दीली नहीं कहूंगा, बल्कि जिस घर में चोरी का माल गया है वो पोल्यूट हो गया है। हाँ, अगर उनके पास चोरी के माल को साफ करने का कोई सही तरीका है, और वो समझते हैं कि वो लोग जो करप्ट थे पहले, उनको कोई ऐसे तरीके से स्पेशल तरीके साफ का वॉशिंग पाउडर है उनके पास, तो उससे वो साफ करते हैं। तो कली होने के बाद वो माल आप वापस ले सकते हैं। कली जो होती है ना, कली जो होती है वो उतर जाती है। हम कली पे बिलीव नहीं करते। मेरा हाल एक दफा माल गया, चोरी का माल हुआ, और चोरी के माल में कितनी इन्फ्लिक्शन होती है, उसमें क्या होता है वो अल्लाह ही बताएगा। इससे तो जो मैसेज मैंने इंटरप्रेट किया वो ये किया कि लोग गए हैं पीपल्स पार्टी छोड़कर तहरीक इंसाफ में सादा जुबान में, ताकि देखने वाले को समझ आए, वहां पर गए हैं, और आप पूरी उम्मीद है कि इलेक्ट होने के बाद शायद वो लोग वापस पीपल्स पार्टी की तरफ आए और गवर्नमेंट बनाने में इस तरह। मैं ये उम्मीद नहीं कर रहा हूं, मैं ये उम्मीद ही नहीं कर रहा हूं। मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि अवाम ये देखेगी कि चोरी शुदा माल गया है, और चोरी जो लोग चोरी हो चुके हैं, जो बिक चुके हैं या जा चुके हैं, उनको वोट देना जायज है कि नहीं देना। मेरा तो ये सवाल अवाम से है कि अगर चोरी का माल गया है और वो चोरी को माल को इस्तेमाल करते हुए अपना इलेक्शन जीतना चाहते हैं, तो क्या अवाम हमारा ज़मीर उनका गवारा करेगा कि जो चोरी का माल गया उसको वोट दें? अवाम की वजह से ही तो वो जा रहे हैं। नहीं, ये गलत बात है। पार्टी के टिकट पे तो देख के पंजाब में लोगों ने कि 1500, 1000, 2000 इस तरह के वोट्स पड़ रहे हैं। मैं एक चीज बताता हूं, कैंडिडेट अपना मुस्तकबिल देखता था, वो चले गए पीटीआई, पॉपुलर पार्टी। आपकी विद रिस्पेक्ट, एक होता है कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, एक है अवाम। अवाम के अंदर है वोट। जब वो वोट दे के चला जाता है असेंबली में, जो पहले भी हुआ, वही लोग जब वापस जाते हैं उनको जूते भी पड़ते देखे आपने। तो ये जरूरी नहीं है कि जो बंदा इलेक्टेबल था वो दोबारा इलेक्ट होगा। मैंने इसीलिए अवाम पे छोड़ा है कि वो ये देखें कि अगर कोई लीडर चोरी का माल लेके ये क्लेम करता है कि मैं तब्दीली लाऊंगा, तो बेसिकली तो उसने चोरी करके तो वैसे जो कौमी जो हमारा लॉ है उसको वायलेट किया। मैं ये समझता हूँ कि ये खत्म होनी चाहिए, किसी पार्टी में भी नहीं होनी चाहिए। ये आने वाले वक्त में मेरे आने वाली जनरेशन के लिए भी ठीक नहीं है, दुनिया में कहीं नहीं होता ये। मलिक साहब, ये जो मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं, उन्होंने जुमे के रोज़ भी कहा मंडी बहाउद्दीन में कारकुनों से खिताब करते हुए कि आप लोग अलर्ट रहें धांधली के खिलाफ, धांधली नहीं होने देनी। तो धांधली का खतरा किससे है? मियां साहब को कौन धांधली करने जा रहा है? यही इल्जामात 2013 में या उसके बाद भी पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ नून लीग पर लगाती रही। मियां साहब, अब किसकी तरफ आप खतरा किससे, कौन धांधली को एनालाइज कर ले। और हर इलेक्शन में एक जुर्लू फिरता है, और वो जुर्लू कभी इलेक्ट्रॉनिक होता है, कभी वो फिजिकल होता है। तो मेरा है कि मियां साहब की बात
جو انہوں نے کی ہے وہ سارے پارٹی والے کہتے ہیں کہ اس دفعہ کسی بھی صورت میں الیکشن میں دھاندلی نہیں ہونی چاہیے. اور 2017 کا جو ایکٹ ہے آپ کا الیکشن کا, اس میں بڑا واضح طور پہ ایک چیز انہوں نے کلیئرٹی کے ساتھ کی کہ جتنے بھی پولنگ سٹیشنز ہیں, میں ریپیٹ کر رہا ہوں, جتنے بھی پولنگ سٹیشن ہیں وہ سارے کے سارے مانیٹر ہوں گے کیمروں سے. بالکل. جب یہ بریفنگ مجھے الیکشن کمیشن نے دی تو انہوں نے کہا جی ہم نے 20,000 سینسٹیو پولنگ سٹیشن سلیکٹ کیے ہیں جن میں کیمرے ہوں گے, وچ آر کمیٹی انکلوڈنگ می ریجیکٹڈ اٹ. ہم نے کہا جی آپ کے پاس وہ کون سا کرائیٹیریا ہے جس سے آپ 20,000 کریں گے کون سے 20,000 سینسٹیو. ہم نے ان کو ڈائریکشن یہی دی ہے کہ سارے کے سارے 85,000 جو پولنگ سٹیشنز ہیں ان سب کو مانیٹر کیا جائے کیمرے کے ساتھ. اب مان کے الیکشن کمیشن والے کر رہے ہیں, نہ مانے, ہم نے ڈائریکشن دی, ہم تو لا کے مطابق کہہ رہے ہیں اگر وہ نہیں کرتے تو کل کو آپ بھی کوئی بھی جا سکے گا کہ بھئی جب یہ الیکشن سیل میں سارے کے سارے پولنگ سٹیشن مانیٹر ہونے تھے وہ کیوں نہیں ہوئے. تو فوج کی تعیناتی تو سب پر ضروری نہیں ہے نا. دیکھیں یہ تو فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کا, لیکن اس دن جو بات ہوئی تھی یہی ہوئی تھی کہ سب کے چیف سیکرٹری سارے ہوم سیکرٹری کو بلایا جائے گا اور سب کو کتنے آتے ہیں ان کے 15-20 ہزار پولنگ سٹیشن یہ آئیں گے نا پورے ملک میں جو ہیں. تو ہم نے یہ ڈائریکشن پاس کی ہے جو منسٹری آف انٹیریئر کو کہ all the provincial government should be directed, they should ensure the monitoring of every polling station. میں سر دوبارہ آتے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف, جس طرح نے پہلے بات کی, پنجاب کی بات کی, اس کے علاوہ دیگر صوبوں کی بھی اگر بات کی جائے, پنجاب تو مین بیٹل فیلڈ ہے کہ وہاں سے آپ زیادہ سیٹیں لے کر آئیں تو آپ گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بات کی جائے خیبر پختونخوا میں پیپلز پارٹی کہیں اس طرح سے نظر نہیں آ رہی جس طرح سے اگر آپ گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں اگر آپ جاتے ہیں اس کی اگر آپ کلیم کرتے ہیں تو وہ ہونی چاہیے, وہ نہیں ہے. بلوچستان میں آن گراؤنڈ پیپلز پارٹی اس طرح سے نہیں ایکٹیو, اور سندھ میں بھی سندھ کی بات کی جائے, سندھ کے اندر بھی پیپلز پارٹی کو لالے پڑے ہوئے ہیں. ایک طرف جی ڈی ہے وہ امپاور ہو رہا ہے, بدین میں آپ کے دوست ذوالفقار مرزا صاحب چلے گئے ہیں ان کے ساتھ, اس کے علاوہ آپ کی تحریک انصاف بھی ان کے ساتھ کولیبریٹ کرنے جا رہی ہے. تو سندھ میں گورنمنٹ بچانا مشکل ہوا ہے. آپ نے بڑی اچھی سندھ میں گورنمنٹ بچانا مشکل ہو رہا ہے. بات کی آپ نے, سیاست میں سب کچھ ممکن ہوتا ہے اور سیاست جب کی جاتی ہے تو سیاست میں بہت سی چیزیں کچھ ہڈن بھی ہوتی ہیں اور جو آپ کو سامنے نظر آتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے. کچھ پارٹیوں کو ہوتا ہے کہ وہ پبلسٹی لینے کے لیے بہت کچھ کر لیتے ہیں, اور اگر کسی پارٹی کی پبلسٹی آپ اس سے ڈٹرمن کرتے ہیں کہ ایک کتاب آ گئی ہے اور اس میں بہت ذکر آ رہا ہے کسی موصوف کا اور وہ بہت پڑھی جاتی ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ ہر جگہ اس کا ذکر ہو رہا ہے, تو اگر آپ اس کو کہیں گے وہ پارٹی کی پاپولیرٹی ہے تو میں پارٹی کی پاپولیرٹی نہیں کہوں گا. اب آئیے آپ جو کم کر رہے ہیں کیا وہ سالڈ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. ہمارا بجٹ جب آیا تھا, آپ نے جو جھرلو کی بات کی تھی نا, وہ میں جھرلو کی بات کروں گا کہ وہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہوتا ہے الیکشن سے پہلے, لوگ اس طرف جا رہے ہوتے ہیں. آپ کی پیپلز پارٹی کے لوگ دڑا دڑ پارٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں, پی ٹی آئی میں جا رہے ہیں, دڑا دڑ نہیں جا رہے ہیں. ایک امپریشن کریٹ کیا گیا کہ جیسے کہ آنے والی حکومت اس موصوف کی ہے, اس لیے ایک ٹرینڈ بن گیا. یہ تو اسی ٹرینڈ کی بات کر رہا ہوں, اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہماری قومی سطح اور بصیرت قوم بھی ہمارے لیے ایک اچھی چیز نہیں ہے کہ ہم چل پڑتے ہیں. تو کیا آپ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ یہ بھیڑ چال ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ووٹر جو ہے ایک جیسے بھیڑ چال ہوتی ویسے کر رہا ہے؟ نہیں, میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہ لوگ جانے والے ہوتے ہیں, چند ہوتے ہیں, لیکن ان کے لیے جو پروپیگنڈا ہوتا ہے ٹی وی پہ پیسے دے کے, سوری ٹو سے ٹائم خرید کر یا نیوز پیپر میں ڈیفرنٹ قسم کی ایک کنسیپٹ دینے سے, اس سے اس کا مطلب نہیں ہے کہ اگر ایک الیکٹیبل اپنے آپ کو جو سپوز کرتا ہے وہ چلا جاتا ہے تو پورے ووٹر جائیں گے. بہت سا ووٹر خاموش ہے. پاکستان کی ہسٹری میں 33% سے کبھی ووٹ زیادہ پڑے ہی نہیں ہے. اس لیے ہم امید کر رہے ہیں اب جب سالڈ ووٹر نکلے گا باہر تو پاکستان پیپلز پارٹی جو اپنی اسٹریٹجی لے کے آ رہی ہے, ہم دیکھیں پارٹی ہیں ان غریب لوگوں کی, ہم دیتے ہیں ہمیشہ پریفرنس اپنے ورکرز کو. میری سینٹ میں بھی دیکھ لیں, اور ہمارے سینٹ میں تو بالکل بہت اچھے کینڈیڈیٹس آپ کے تھے, لیکن میں نیشنل اسمبلی کی پھر وہی بات کر رہا ہوں کہ حامد شیخ قاسمی صاحب کے پاس گئے تھے, وہ کہہ رہے ہیں میں نے الیکشن نہیں لڑا پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ, لوگ مان ہی نہیں رہے. عوام نے بھی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے ان الیکٹیبل کو ووٹس دینے ہیں
جو الیکٹ ہونے کے بعد جس مرضی پارٹی میں چلے جاتے ہیں, جو الیکٹیبل ہو کے ان کا نام استعمال کرتے ہوئے آنے والے وقت میں ان کا نام بیچتے ہیں. کیا عوام نے ان کا فیصلہ کرنا ہے یا ایک غریب ورکر کو ووٹ دے کے یہ ثابت کرنا ہے کہ جمہوریت نام کسی غریب کو آگے لا گیا؟ بہت آئیڈیلزم کی بات اب کر رہے کہ ایسا ہونا چاہیے یا پھر ایسا ہو سکتا ہے. ایک وقت تو آئے گا اگر ہم آئیڈیلزم نہیں کریں گے. فی الحال تو نہیں ہے پاکستان کے اندر ایسا ماحول. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد میں دوبارہ آج سمر صاحب بات کریں گے آپ, اب بات کروں گا میں, اور پھر میری بات کو اور آپ کو بات لے کے اگر لوگ آئیڈیلزم کی طرف جائیں گے تو چلے اللہ کرے آئیڈیلزم پاکستان میں ہو. فی الحال تو ہمیں نظر نہیں آ رہا. چلے بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد رحمان ملک صاحب سے ہماری گفتگو جاری رہے گی. ناظرین آپ رہے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دا شو. ملک صاحب, میاں نواز شریف صاحب کے مستقبل کی بات کی جائے, سیاسی مستقبل کی, تو وہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جو نیب ریفرنسز ہیں وہ اپنے تقریباً اختتامی مراحل میں داخل ہو چکے ہیں. ایک اور ایکسٹینشن مانگی ہے, شاید اس دوران کنکلوڈ ہو جائے کیس. تو الیکشن سے پہلے میاں صاحب کو جیل میں دیکھ رہے ہیں, جو بہت پاپولر اس وقت تجزیہ بھی ہر جگہ کیا جاتا ہے, یا پھر ابھی آپ کو لگتا ہے کیس لمبا چلے گا؟ پہلے تو میں آپ کے مسروقہ کی بات کر لوں. جو پچھلے سیگمنٹ ہم نے بات کی, فرینکلی اسپیکنگ آپ نے ایک بڑا اچھا پوائنٹ آئیڈیلزم کا کہا. قومیں آئیڈیلزم کی طرف ادھر ہی جاتی ہیں جب وہ ایک روڈ میپ طے کر لی کہ اس پہ جانا ہے. باقی رہی لوگوں کی جانے کی, تو جس مستروقہ مال کی بات کی تھی وہ شاید انہوں نے ٹیمپریری لیا تھا کچھ, اور بہت سنے تھے آج مجھے فون کیا, ملک صاحب ہم واپس آنا چاہتے ہیں. ٹرسٹ میں نام نہیں دوں گا لیکن انہوں نے کہا ہم واپس آنا چاہتے ہیں. تو بیسیکلی کتنے نمبرز میں اندازاً لوگ, میں نمبر نہیں دوں گا, جو واپس آنا نمبر نہیں دوں گا, لیکن اچھا خاصا نمبر ہے. مجھے سزا سے کافی کالیں لینی پڑی, ٹکٹ نہ ملنے پر مایوس, اور وہ مایوس کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ کہہ کے لیا گیا تھا کہ آپ کو ٹکٹ دیں گے اور ہمیں ٹکٹ نہیں ملی. ہاتھ ہو گیا ان کے ساتھ. تو میں نے کہا یہ پھر آپ کو ہاتھ ہو گیا, آپ چوری ہوئے, وہ چوری ہو کے آپ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہرحال اٹ از اپ ٹو یو. تو بہرحال میری پارٹی کیا ایکسیپٹ کرے گی انہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ پارٹی ایسے لوگوں کو ایکسیپٹ کرے گی جنہوں نے ہمیں ڈچ کیا اس وقت جب یہ سمجھتے تھے. لیکن ایک میں چیز بتا دوں, نہیں کریں گے ایکسیپٹ؟ نہیں, ابھی کوئی ایسا فیصلہ نہیں. میری تو اپنی لیڈرشپ سے بات نہیں ہوئی, اور فیصلہ نیچرلی بیٹھ کے کنسنسس سے لیڈر کرتے ہیں سارے. دوبارہ میاں صاحب کی طرف آتے ہیں, ان کے سیاسی مستقبل کی جس طرح بات کی کہ جو بہت پاپولر سینٹیمنٹ ہے کہ وہ شاید جیل چلے جائیں گے. وہ خود بھی کہہ رہے تھے کہ میں جیل چلا جاؤں گا, جیل سے پیغام بھیجوں گا. کیا وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں جیل جانے کی, یا کہہ رہے ہیں وہ تو اتنے یعنی کہ وثوق سے کہہ رہے ہیں کہ جیسے واقعی میں جیل جانا ہی ان کا ٹھہر چکا ہو. بس یہ تھے لور آف رول آف لا اینڈ رسپیکٹ آف دی جوڈیشری. فیصلہ کورٹ نے کرنا ہے, بیانات انہوں نے دیے ہیں, پروسیکیوشن نیب نے کی ہے. تو میرا لئے جہاں اتنا صبر کیا ہے, 2 ہفتے اور صبر کر لیں, دیکھیں کیا فیصلہ آتا ہے. بنیاد ڈالنے والے تو آپ تھے نا جب 90s میں. نہیں, میں بنیاد نہیں ڈالنے والا, میں نے تو اس کیس کی بنیاد رکھنے والے. میں نے جو کچھ بھی آج تک کیا اپنے ضمیر کے مطابق کیا, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ میرا وقت تھا جب میں بیوروکریٹ تھا, ایف آئی اے میں تھا, اور ایف آئی اے کسی کے نیچے کام کرتا ہے ایک قانون کے تحت, ایف آئی اے کے ایکٹ کے تحت. مجھے جو میرا ایف آئی اے ایکٹ ڈکٹیٹ کر رہا تھا اس وقت میری ٹیم پاناما جے ٹی نے آپ کی باتیں مانی نہیں تھی جو آپ نے وہاں پہ پیش کی تھی. آپ تو بڑا دعویٰ کر کے گئے تھے کہ میں بڑے ثبوت دے کے آ رہا ہوں, بڑے ثبوت دے کے آ رہا ہوں, ساری چیزیں. آپ تو بریف کیس لے کر گئے تھے, بعد میں آپ کے بارے میں بڑے کچھ الفاظ بھی استعمال کیے تھے جو میں آج میں بتا دوں کہ انہوں نے استعمال کیے. ہاں, اللہ کا شکر ہے کہ میں نے وہی کیا جو میں نے انویسٹیگیٹ کیا تھا. کسی جگہ پہ میاں نواز شریف کا ان پراپرٹیز میں نام نہیں آتا تھا. اگر جے آئی ٹی مجھے یہ کہتی کہ انفلوئنس میں ڈرا کر کے آپ لکھ دیں تو میں کیوں لکھ کے دوں گا. پھر میں نے آپ سے چاہ رہی تھی, ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ آپ میاں نواز شریف پہ ڈائریکٹلی ڈالیں. ایک اور چیز میں نے رائٹنگ میں دیا تھا, لے جائیے گا 1.5 صفحے کا لیٹر جا جو میں نے بریف کیس میں لے کے گیا تھا. میں نے لکھا کہ آپ یہ ایف آئی آر جو ہے 12 اور 13 نہیں کھول سکتے, اٹ از آلریڈی شٹ ٹرانزیکشن, کیونکہ ہائی کورٹ نے اس کو کویش کر دیا ہوا ہے. انہوں نے کہا نہیں جی ہم اس پہ بیان دیں گے. میں نے کہا میں دیتا ہوں بیان انڈر پروٹیسٹ, کیونکہ یہ کیس اب نہیں کھل سکتا. اور میں نے یہ بھی کہا کہ دس شوڈ بی پلیسڈ بیفور دی سپریم کورٹ آف پاکستان, اور وہ سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوا, وہ کیس نہیں کھلا. نہیں تو جے آئی ٹی کیا چاہ رہی تھی آپ سے, جے آئی ٹی کیا آپ یہ کہیں کہ میاں صاحب میرا ہے, انہوں نے یہ نہیں اچھا لگا ان کو کہ میں نے کہا کہ کیس 12 اور 13 نہیں کھول سکتے, اور انہوں نے کہا یہ بہت کلیور ہے. تو میں کہتا ہوں یس. آپ نے پراپرٹیز کی بات کی میاں صاحب کی, نہیں پراپرٹی میرے پہ سوال صرف اس تھا ایون فیلڈ کا تھا, کوئی سوال پراپرٹیز میاں صاحب کی ہے نہیں تھی, ان کے نام نہیں تھی. وہ اس کی تفصیل ساری, پیسے کیسے گئے تھے پاکستان سے, کہاں گئے, کس کے نام پہ تھی پھر یہ, وہ تھی ایک آف شور کمپنی تھی جو سامنے آ گئی ابھی. نیسکول جو سارا کیس ہے وہ تو کیس ہے ہی نا کہ بچوں کے نام پہ بینامی داروں کے نام پہ پراپرٹی لی انہوں نے. اگر نیسکول میں میاں نواز شریف کا نام نہیں ہے تو وائی شوڈ آئی سے ان کا نام ہے.
میں نے بھی اللہ کو جان دینی ہے نا. لیکن آگے آپ ذرا تھوڑا ڈیٹیل سے دیکھیں تو اس کی انویسٹیگیشن جو انہوں نے کرنی تھی وہی جو ہماری انویسٹیگیشن تھی وہاں تک ہی ہوئی, آگے تو سارے کلرنگ ہوئی تھی. اور جب انہوں نے کہا رحمان ملک بڑا کلیور ہے تو میں نے کہا یس آئی ایم پراؤڈ آف دا فیکٹ دیٹ آئی ایم کلیور. اگر میں کلیور نہ ہوتا پازیٹیو سینس میں تو شاید میں ایف آئی اے کا ٹاپ ہیڈ نہ بنتا یا میں انٹیریئر منسٹر نہ بنتا. تو کیا جے ٹی یہ چاہ رہی تھی کہ آپ کہتے ہیں کہ میاں صاحب کی جی جو ان کے ذہن میں تھا کہ یہ کہیں گے. فار ایگزامپل ایک چیز آئی, انہوں نے کہا جی آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹ تھا جس میں یہ جو ان کا ٹیکس کا تھا, میں نے کہا جی بالکل میرے پاس تھا. میں نے اس وقت جب نیب کے جنرل امجد گئے تھے ان کو یا کسی بندے کو دیا تھا, اور جب انہوں نے کہا جی ہم نے جنرل امجد سے پوچھا, انہوں نے کہا تھا میرے کسی سٹاف کو دیا ہوگا. تو ٹیکس ریکارڈ آپ کے پاس نہیں ہے, تو ٹیکس ریکارڈ اب نہیں آپ کے پاس, وہ جو ایون فی پراپرٹیز کا ٹیکس ریکارڈ جو آپ کے پاس نہیں ہے. آپ نے کہا تھا کہ میں کوئی یہ تو نہیں رکھنا تھا بریف کیس میں ہر وقت کے میں نے جانا کسی ایک جی آئی ٹی میں, وہ ایف آئی اے کا ریکارڈ تھا. ایف آئی اے شوڈ ہولڈ دیٹ دی ہول ایف آئی اے میں وہ پڑا ہوگا کہیں نہ کہیں ٹیکس ریکارڈ میاں صاحب کا. دیکھیں انویسٹیگیٹر انویسٹیگیشن کر کے فائل میں ڈال دیتا ہے, دین ہی فورگیٹس. اگر کوئی ڈاکومنٹ اس کے ذہن میں ہے تو کر لیتا ہے, کیونکہ میری کوئی دشمنی تو نہیں تھی میاں محمد نواز شریف صاحب سے. میرا ایک آفیسر کی حیثیت سے انویسٹیگیشن کر رہا تھا which I did, اور میرا اسی کا رزلٹ جو ہے عوام نے دیکھا. لیکن جو میرے پہ ایک نیگیٹیوٹی لانے کی کوشش کی جی آئی ٹی نے, اللہ نے ان کو خود سپریم کورٹ نے کہہ دیا تم لوگوں نے کچھ نہیں کیا. اس کیس میں اب آپ کو یہ کیس کس طرف جاتا دکھائی دے رہا ہے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ ایکسپیرینس کی بنیاد پہ جو آپ نے انویسٹیگیٹ میرا خیال ہے جو کہ اگر ایون فیلڈ کا دیکھیں تو جو ٹرانزیکشن ہوئی ہیں, جو پیسہ گیا ہے وہ جسٹیفائی جس اس کے نام پہ ہے, اگر وہ نہ کر سکے تو نیچرلی کورٹ ول ٹیک دی کوگننس. لیکن میں اس پہ زیادہ حاشیہ رائے نہیں کروں گا سمر عباس صاحب, اس لیے کہ دس از ان فیکٹ ناؤ پینڈنگ ان دی کورٹ آف لا, اور میری کوئی سٹیٹمنٹ بھی جو ہے وہ نیگیٹو جا سکتی ہے اور وہ اس کو ہارم بھی کر سکتی ہے. چلیں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ملک صاحب سے اب بات کریں گے اصغر خان کیس کی, کہ اس پر بھی ملک صاحب کا کافی زیادہ نام اس میں آ رہا ہے. اسد درانی صاحب کے بیانات میں بھی اور جنرل اسلم بیگ صاحب کے بیانات میں بھی کیا کردار تھا ان کا, بات ہوگی بریک کے بعد. اسٹیپ پر ویلکم بیک ٹو شو. ملک صاحب اصغر خان کیس کی بات کی جائے, سپریم کورٹ کے کہنے پہ دوبارہ سے اب ایف آئی اے کی ٹیم بیانات ریکارڈ کر رہی ہے ان سیاستدانوں کے جنہوں نے پیسے لیے اور ان فوجی افسران کے جو کہ ملوث تھے اس کیس میں. لیکن اسلم بیگ صاحب نے جو بیان ریکارڈ کروایا وہ کہتے ہیں کہ اس وقت کے ڈائریکٹر ایف آئی اے رحمان ملک کی طرف سے رچائی گئی یہ سازش تھی. چلو کیا کردار تھا آپ کا؟ سب سے پہلے تو عباس صاحب, سازش ایک بہت بڑا لفظ ہے. ایک فارمر ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی اور فارمر ڈی جی ایم آئی خود والنٹیئر کر رہا اسٹیٹمنٹ, تو اس میں سازش کہاں سے آ گئی؟ یہ اگر میں نے اسٹیٹمنٹ بنائی ہوتی تو پھر تو کوئی کہہ سکتا تھا. لیکن میرا عوام کو حقیقت میں بتا رہا ہوں, عوام کو حقیقت بتا رہا ہوں, فیصلہ آپ خود کر لیجیے گا. ایک دن مجھے جنرل بابر صاحب نے فون کیا تو مجھے چیف کہہ کے بلاتے تھے. نصیر اللہ بابر صاحب نے, جی ہاں چیف کام, ہم نے پرائم منسٹر کے پاس جانا ہے. تو میں اور جنرل بابر پرائم منسٹر محترمہ بینظیر بھٹو شریف 94 میں, جی ہاں, اور وہ بیٹھے ہی تو انہوں نے اپنا دراز کھولا. ایک بلو انک میں ایک خط لکھا ہوا تھا جو انہوں نے جنرل بابر کے حوالے کیا. اس کو پڑھنے کے بعد جنرل بابر نے ان کو دیکھا, انہوں نے مجھے پکڑایا, میں نے پڑھا. تو یہ خط تھا جو جنرل درانی نے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو لکھا. مجھے جنرل بابر اور محترمہ دونوں نے کہا کہ آپ جائیں, میری فون پہ بات ہوگی ہے, وہ آپ کو پراپر لکھ کے دے دیں گے, یہ جن جن لوگوں کو پیسے دیے ہیں وہ کنفرم کریں گے. بیان الفی. اور مجھے کہا کہ آج نہیں, بیان الفی کی بات نہیں کر رہا ہوں, آپ چلے جائیں. خیر میں نے اس کو تو میرے کو ویزا نہیں تھا, ویزا لیا 2 یا 3 دن بعد میں چلا گیا. میں جنرل اسد جرمنی آپ کے جہاں بطور سامنے بات بھی کر سکتے ہیں. اور میں نے کہا جی یہ مجھے بھیجا گیا پرائم منسٹر سے اور انٹیریئر منسٹر جنرل نصیر اللہ بابر سے. انہوں نے کہا جی ہاں مجھے پتہ ہے. انہوں نے اپنے ہاتھ سے ایک پورا خط, پوری تفصیل لکھ دی اور لفافے بند کر کے دے دی. میں واپس آیا, میں نے جنرل بابر کو دی, جنرل بابر نے بی بی کو دی. یہ اٹارنی جنرل تھے قاضی جمیل صاحب, ان کو دی گئی. انہوں نے کہا نہیں یہ تو ایفیڈیوٹ ہونا چاہیے کیونکہ اس میں تو نہیں چل سکتا یہ. تو مجھے پھر دوبارہ واپس جانا پڑا جرمنی. میں پھر گیا, ان پہ کوئی پریشر نہیں تھا, کوئی پریشر نہیں تھا. تو ایفیڈیوٹ آپ یہاں سے لکھ کے لے گئے تھے, کانٹیکٹ اس کا آپ یہاں سے لے کے گئے تھے صاحب؟ نہیں کچھ نہیں لکھ کے گئے. وہ تو یہ کہہ رہے کہ آپ لے کے آئے تھے ایفیڈیوٹ, آ کے صرف اپنے سگنیچر لیا ان کا. انہی کا ہاتھ کا لکھا ہوا, انہوں نے خود ٹائپ کیا, اور وہ مشین تھی جس کو ٹائپ کیا وہ 50 سالہ مشین تھی. میں سمجھتا ہوں اس میں نہ آپ کو اس کو ایف آئی آر تھی تو یہ ایفیڈیوٹ
وہ جو خط تھا جس نہیں میں کر رہا ہوں نہ کوئی FIR تھی نہ اس کی پروسیڈنگ تھی نہ کوئی ضمنی تھی. میں ایز اے میڈیٹر گیا اور وہ ڈاکومنٹس لا کے میں نے پرائم منسٹر کو دے دیے. پھر اس کے بعد ایک اور ہے جو میری ایک ایڈوائس تھی ان کو, میں نے کہا یہ سول ملٹری ریلیشن شپ میں ڈس بیلنس آ سکتا ہے, تو میں نے ایڈوائز کیا محترمہ کو بھی اور جنرل بابر کو بھی کہ یہ فوج کے ساتھ کنسلٹ کر لیں. پھر جنرل بابر گئے جنرل کاکڑ کے پاس اور انہوں نے وہ سارا کچھ بتایا, لیکن اس سے پہلے انہوں نے آلریڈی اس وقت کی حکومت نے بٹی جو تھے جسٹس تھے سپریم کورٹ کے, ان کا ایک بنایا تھا, ایک کمیشن بنایا تھا کہ انویسٹیگیٹ کرے. وہ بھی انویسٹیگیٹ انہوں نے نہیں کیا, انہوں نے ریزائن کر دیا. یعنی جنرل وحید کاکڑ صاحب پورے پروسیس میں آن بورڈ تھے. بالکل آن بورڈ تھے اور ان کی پرمیشن کے بعد یہ ہوا. ملک صاحب 2012 میں جب سپریم کورٹ نے اصغر خان کیس کا فیصلہ دیا اور FIA کو اس میں فردر انویسٹیگیشن کا آرڈر دیا بیانات ریکارڈ کرنے کا, تو آپ تھے وزیر داخلہ اس وقت, پیپلز پارٹی گورنمنٹ تھی, تو کیوں آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر اس وقت عمل درآمد نہیں کروایا؟ FIA آپ کے انڈر نہیں کروانا چاہیے تھا. وہ چلتا رہا, اس کے اوپر لیگل اوپینین لی گئی اور منسٹری آف لا کے پاس بھیجا گیا, وہاں کافی دیر تک پڑا رہا اور منسٹری آف لا کا یہ فیصلہ تھا کہ اس کیس میں سیولین اور آرمی کے دونوں سائڈ کے لوگ ہیں, لہذا اکارڈنگ ٹو لا آرمی ایکٹ پہلے ٹرائل ہوگی ملٹری والوں کی, اس کے بعد سول کی ہوگی. تو اس کے لیے بھی ہم نے کہا اب کریں, انہوں نے کہا یہ منسٹری آف ڈیفینس فیصلہ کرے گی. منسٹری آف ڈیفینس کو بھیج دیا. منسٹری آف ڈیفینس نے جو ڈسکشن میں بتایا اس وقت پرائم منسٹر کو بھی کہ اس میں ہمیں جنرل اسلم بیگ صاحب کو ری انسٹیٹ کرنا پڑے گا آرمی چیف, اور جو سینئر موسٹ ڈیفینس فورسز کا چیف ہوگا وہ اس کو کورٹ مارشل کرے گا یا اس کمیٹی کا ہیڈ ہوگا. تو لہذا جب یہ پروسیس جاری تھا تو ہماری حکومت چلی گئی. پھر حکومت آئی ان کی, تو انہوں نے انویسٹیگیشن شروع کرائی. کہ افتخار چودھری صاحب کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ تھی, انہوں نے نہیں کیا, قصوروار وہ ہیں, ذمہ دار وہ ہیں اس ڈیلے کے کیس پر عمل درآمد کا ذمہ دار وہ آپ کو ڈکلیئر کریں. بات کیا ہے کہ مجھے کبھی نہیں کسی نے کہا, اگر فائل پڑھ کے دیکھیں گے تو ان میں نظر آ جائے گا کہ میٹر وینٹ انٹو پروسیس. اور جب کوئی کیس سپریم کورٹ ڈائریکٹ اس پراسیکیوٹنگ ایجنسی کو آرڈر کر دیتی ہے یا انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کو آرڈر کر دیتی تھی, پولیٹیشنز آر آؤٹ. دباؤ تو نہیں تھا پر کیس میں اس کو ڈیلے کرنے کا کوئی, پولیٹیشنز آر آؤٹ, اور وہ اس انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہے ہمارے وقت جب ہماری لیکن آج تو سیملٹینیسلی چل رہا ہے. نہیں جی نہیں, ہماری حکومت تھی اور ہمارے خلاف کیس بنے تھے. آپ نے وہ دیکھا نہیں تھا اپنے کاظمی صاحب کے ساتھ کیا ہوا, آپ نے دیکھا ہمارے جو بچے تھے ان کے یوسف رضا گیلانی کے, ان کے ساتھ کیا ہوا. میں آرڈر ڈائریکٹ جاتے تھے, ڈائریکٹ آرڈر جاتے تھے, FIA اس پہ آرڈر لیتی تھی. اگر میں کہیں سے پوچھ بھی لے سکتا تھا نا تو میری کنٹیمپٹ ہو جاتی تھی. اسٹیل بل کے کیس میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے صرف اس کا کینوس, اس کا جو ہریزن لارج کیا تھا, اور میری کنٹیمپٹ چلی جو میں 7 سال تک فیس کرتا رہا کہ آپ نے اس کے TORs کیوں بڑھائے. تو آپ نہیں کر سکتے تھے. اگر میں اس میں کوئی انٹرفیئرنس کرتا تو شاید ایک اور کنٹیمپٹ آتی. اس لیے قانون کے مطابق وہ لا کے پاس جانا تھا. میں نے اس کو لا کو کہا کہ ٹھیک ہے لا کو بھیج دیں اور وہاں سے آپ کسی کی اوپینین لیں. کسی کے دباؤ, کسی کے حکم پر آپ نے وہ کیس ڈیلے نہیں کیا؟ مجھے کبھی کسی نے بات کی, میں نے کہا لیٹ the matter take its own course. اور وہ کورس یہ تھا کہ FIA نے اپنی فردر جو بھی انویسٹیگیشن کرنی تھی اس کے لیے ان کو لارڈ وین کی ضرورت تھی. لارڈ وین میں گیا اور فائنل جب ہم نے حکومت چھوڑی وہ منسٹری آف ڈیفینس میں پڑا ہوا. ٹھیک ہے, بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد پاکستانی مسٹری مین کی بات کریں گے جس کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ٹویٹ کیا تھا. بات ہوگی بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو شو. جس طرح عمر صاحب نے بریک سے پہلے ہم نے لنک دیا کہ پاکستانی مسٹری مین جس کے بارے میں ٹرمپ صاحب نے ٹویٹ کی, ڈونلڈ ٹرمپ نے, یہ مسٹری مین ہیں حاجی اشرف ایوان صاحب. عمران ایوان نامی فیصل آباد کے ایک لڑکے کے والد ہیں, اور اس لڑکے کے بارے میں عمران ایوان سے متعلق بتایا جاتا ہے کہ یہ امریکی کانگریس کی ایک رکن تھی, ان کے ساتھ یہ کام کرتے تھے, IT پروفیشنل ہیں. ان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے کچھ ڈیٹا چوری کیا ہے ڈیموکریٹ سے متعلق اور کانگریس سے, اور اس میں یہ ہے کہ وہ ڈیٹا انہوں نے اپنے والد کو دیا حاجی اشرف ایوان کو, جنہوں نے USB میں یہ ڈیٹا آپ کو دیا 2008 میں جب آپ اس وقت ایڈوائزر تھے انٹیریئر منسٹری کے. یہ کیا ماجرا ہے سارا, یہ کیا تھا ڈیٹا؟ میں سب سے پہلے کہوں گا کہ یہ ٹوٹلی ایلین ٹو می اینڈ بلشٹ. اب مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ امریکنوں کو بھی شاید اپنی پالیٹکس میں میرے نام کی ضرورت پڑ گئی ہے. دس انٹرنل پالیٹکس ود ان دی امریکن پولیٹیکل سسٹم. I can categorically say that I had not met anybody name of Awan یا اشرف وان کو, یا جو آپ نے مجھے پڑھ کے سنایا سٹوری میں رزاق. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ واقعی کریکٹ ہے
تو پھر تو پوری امریکن انٹیلیجنس FBI CIA فیل ہو چکی ہے اور انہیں چاہیے ڈیٹا آپ کے پاس ہے، امپورٹنٹ ڈیٹا فیل ہو چکی ہے، ان کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، اس کو کلیئر کرنا چاہیے. لیکن کیونکہ آپ نے مجھ سے سوال آن ریکارڈ کیا ہے، مجھے ہی پتہ چلا ہے، میں اس کو FIU کو ریفر کروں گا، اس کو انویسٹیگیٹ کرواؤں گا. ریام خان صاحبہ نے کتاب لکھی ہے، آپ نے تھوڑا سا اس کا ریفرنس دیا بھی تھا پچھلے سیگمنٹ میں. ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے، جو الزامات اب تک ان کے اپنے منہ سے ہی ان کی اپنی زبانی سامنے آئے ہیں کتنے خطرناک ہیں خان صاحب کے لیے آگے انتخابات قریب آ رہے ہیں؟ بہرحال میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک اچھی ریت نہیں ہے. بہرحال اگر کسی انسان نے غلطیاں کی ہوں تو غلطیاں سامنے آتی ہیں، اور اگر اس میں صرف یہ عمل ہے کہ کسی کو ڈیفیم کرنا تو وہ اس کو میں کسی بھی صورت میں انڈورس نہیں کروں گا. اور میں کیونکہ نہ کتاب پڑھی ہے پوری، وہ ٹوٹے آ رہے ہیں کہیں ادھر ادھر، تو ٹوٹوں پہ آپ ان کی اپنی زبانی آ رہی ہے چیزیں سامنے، وہ جو کلیمز کر رہی ہیں بلیک بیری کا ذکر کرتی ہیں وہ، اور دیگر چیزوں کا ذکر کرتی ہیں پارٹی کے اندر. وہ دن رات ان کے ساتھ رہتی نہیں ہیں. I'm sorry to say that میں کتاب کو پڑھتا ہوں تو مجھے نہیں کہنا چاہیے رابرٹ ہورڈ کے جو وہ ناول سامنے آتے ہیں، یا وہی وان انڈین ایک رائٹر تھا وہ سامنے آتے ہیں، تو تھوڑی سی ڈیسنسی کے ساتھ چیز چلے تو اچھی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں جو کہہ رہی ہیں، I think it will be very damaging for عمران خان all time to come. الیکشن میں اثر پڑے گا، الیکشن سے پہلے وہ بکانا چاہ رہی ہے، اثر پڑے گا. پولیٹیشنز کو لیسن بھی ہے کتنی شادیاں نہ کریں. اچھا، زیادہ شادی ایک ہی کریں، میرا یہ لیسن ہے، ایک ہی کریں اور ارینج میرج کریں، جو بھی کر لیں بہرحال بچ کریں. آج کل دنیا بڑی فاسٹ ہو گئی ہے، بلیک بری بھی نہ ساتھ رکھے کہ دوسری شادی کر لیں، اور کوئی ایسی گیجٹ بھی ساتھ نہ رکھے جو آپ کے لیے نقصان دہ ہو. اچھا، فائنلی پانی کا بڑا بحران پاکستان میں خبردار کیا جا رہا ہے ایکسپرٹس کی جانب سے کہ 2025 میں ہمیں ایکیوٹ واٹر شارٹیج کا ہمیں سامنا ہوگا. تو کالا باغ ڈیم کتنا ضروری ہے، یا پھر چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنا کر بھی ہم ضرورت پوری کر سکتے ہیں؟ اب کہا جا رہا ہے کہ دہشت گردی سے زیادہ خطرناک پاکستان کے لیے میں نے اس کی آج اسٹڈی کی ہے اب، اور آرٹیکل لکھا بلکہ آج آیا ہے اخبار میں، بم شل واٹر بم شل بائی انڈیا. دیکھیں آپ کا پانی جو ہے سارا فلو زیادہ انڈیا سے آ رہا ہے. ابھی جو انہوں نے یہ کرشن ڈیم بنایا ہے، اس میں 27% فلو آف واٹر will be not there. اس سے جو ہمارا نیلم کا پروجیکٹ ہے انرجی کا وہ بھی افیکٹ ہوگا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں اگر ہم نے ان کو لگام نہ ڈالی تو یہ پانی بند ہوتا رہے گا اور وہ کرتے رہیں گے. اور ویسے انہوں نے جو سنتاس معاہدہ اس پہ کبھی بھی عمل نہیں کیا، اور میں افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ جو ہمارا واٹر بورڈ ہے اٹس یوز لیس. ان کو یہ کام بہت پہلے کرنا چاہیے تھا. اسی کرشن ڈیم کو روکنے کے لیے جب اپیل کی گئی، اب تو ورلڈ بینک نے بھی، اور ہاں جی، اس لیے ورلڈ بینک نے بھی انڈیا کی بات کو مانا ہے کہ وہ نیوٹرل ایکسپرٹ کو لے کر وہ لانے کی بات کرے، جو کہ انڈیا کی ڈیمانڈ تھی. اس پہ ثالثی وہ نہیں، تو ہمارا قصور ہے نا، ہم نے ڈیٹا کیوں نہیں دیا؟ ہم نے جب ضرورت پڑی تو ہم نے کیوں فائٹ نہیں کیا؟ تو ابھی وہ دوبارہ اور کریں گے، لیکن ہمارے پاس بھی آپشنز ہیں نا آلٹرنیٹ کرنے کی. اور میرا خیال ہے کہ آلٹرنیٹ آپشن بیسٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس جتنا رین واٹر ہوتا ہے جو سارا ضائع ہو جاتا ہے، ہمارا فلوڈ واٹر ضائع ہو جاتا ہے. ہمیں اپنے دیکھیں، بلکہ یہ جو ہمارا 142 میں سے تقریباً ہم 42 MAF ملین ایکڑ فٹ واٹر یوز کر پاتے ہیں، 100 ملین ایکڑ فٹ پانی ہمارا ضائع ہو جاتا ہے. اسی کی میں نے بات کی ہے اپنے آرٹیکل میں. کالا باغ ڈیم کا بڑا ذکر ہو رہا ہے، ضروری ہے کنسنسس پیدا ہو سکے گا اس میں. ڈیمز بنائیں چھوٹے چھوٹے، اور ان ڈیمز کے ذریعے ایگریکلچر کے لیے بھی اور ڈرنکیبل واٹر جو وہ بھی کیا جائے. ہمارے پاس آنے والے وقت میں وہی، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. سب سے پہلے جو ہے چھوٹے ڈیم جو ڈیزائن کی آلریڈی اسٹریٹجیز بنی ہوئی ہیں، اس کی فیزیبلٹی بنی ہوئی ہیں، ہم ان کو کیوں نہیں کرتے؟ بہت شکریہ ملک صاحب.